बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सिर्फ 3-4 दिन पहले पिछले हफ्ते की बात है, इस्लामाबाद में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुल्क की तमाम अहम सियासी जमातों की क़यादत ने अमरीकी दबाव के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने का ऐलान किया और एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अमरीकी दबाव के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए, अमरीका के परचम जलाए गए। लेकिन हफ्ता और इतवार के दिन और आज पीर के दिन पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में जो लोड शेडिंग है इसमें इजाफ़ा देखने में आया और इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान के तमाम जो अहम शहर हैं वहाँ पे लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और ये मुज़ाहरे जो हैं ये अब तशद्दुद का रंग इख्तियार कर रहे हैं। लोगों ने प्राइवेट अमलाक को जलाना शुरू कर दिया है, वापडा के दफातर पर भी हमला हो रहा है, पुलिस थानों पर हमला हो रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत अमरीका को आंखें दिखाते दिखाते अवाम के दबाव का सामना कर रही है। एक तरफ अमरीकी दबाव है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग और दीगर मसाइल हैं और हुकूमत इसके दरमियान फंसती चली जा रही है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लाहौर में जानबूझ के लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले उनका साथ दें। तो ऐसी सूरत हाल में लोड शेडिंग का क्या इलाज होगा? और अगर एक तरफ हम अमरीकी दबाव का भी सामना करें और दूसरी तरफ अवामी मसाइल का भी सामना है, तो पाकिस्तान की ये जो नाव है, ये कश्ती है, ये किस तरह चलेगी? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, पंजाब के वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब वसीम अख्तर साहब MQM के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, जनाब जादब मंगरियो साहब, आप मुस्लिम लीग फंक्शनल के रुकन कौमी असम्बली हैं सांगड़ से, और कोयटा में मौजूद है हमारे साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए पानी और बिजली के चेयरमैन जनाब लश्करी रईसानी साहब। हम गुफ्तगू के आगाज़ से पहले वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली जनाब नवीद कमर साहब के साथ हमारी एक गुफ्तगू हुई थोड़ी ही देर पहले। उन्होंने एक बात कही है, बहुत अहम बात है। हमने उनसे पूछा कि लोड शेडिंग में अचानक इजाफा क्यों हुआ है और इसमें कमी का कोई इम्कान है या नहीं। जो नवीद कमर साहब ने जवाब दिया है वो जवाब मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मुझे तो उस पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कह दी है और इस पर अमल दरामद हो जाए तो ये उम्मीद की एक किरण है, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस पर यकीन नहीं है। इस वक्त मसला जो है सर्कुलर डेट का है, उस कैपेसिटी शॉर्टेज का नहीं है। और सर्कुलर डेट इसलिए होता है क्योंकि पूरी तरह से जो है बिल्स वो नहीं दिए जाते, कभी गवर्नमेंट्स नहीं देती, कभी इंडिविजुअल्स नहीं देते, और जिसकी वजह से गैप रहता है। और फ्यूल जो है वो ख़रीदा जाता है, जब पैसा आएगा तो फ्यूल ख़रीदा जाएगा। ये फ्यूल सप्लाई क्योंकि जो शॉर्ट थी उसकी वजह से हमारे 2 मेजर पावर प्लांट्स हपको कैपको तकरीबन बंद हो गए थे, और उसके साथ साथ क्योंकि वाटर सप्लाईज भी कम हो गई थी, तो अब हमने दोनों सप्लाईज जो है वो अभी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद उसके वो स्टार्ट कराई हैं, तो इंशाल्लाह वो आज रात तक पूरी हो जाएंगी। आई होप कि कल तक ये मसला जो है ओवरऑल लोड शेडिंग का तो नहीं कर, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो हालात बहुत ख़राब हो गए थे वो ज़रूर वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली नवीद कमर साहब हमें ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ फ़ैसले हुए हैं और उन फ़ैसलों के नतीजे में आज रात से यानी कि कल से यानी कि मंगल से लोड शेडिंग में कमी शुरू हो जाएगी। यानी कमी का मतलब है 2 या 3 घंटे या 4 घंटे लोड शेडिंग कम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब, नवीद कमर साहब भी वज़ीर हैं और आप भी वज़ीर हैं। नवीद कमर साहब की जो बात है उस पर कोई यकीन है आपको? मैं समझता हूँ कि नवीद कमर साहब ने जो बात की है, अब उससे जो लोगों का गम गुस्सा और लोगों का जो ये तअस्सुर है कि हुकूमत की बेहिसी की वजह से और इनकी नाअहली और बैड गवर्नेंस की वजह से जो है ये बहरान शदीद से शदीद तर हुआ है, उसकी तस्दीक हो गई है। अब इन्होंने यानी 208 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट है। अब उसमें से आज इन्होंने फ़ैसला किया है कि 8 अरब जो है ये दे रहे हैं। उससे कोई मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत को 2-4 दिन हफ्ता जो है वो काम चलेगा, उसके बाद फिर वहीं पे पोजीशन आ जाएगी। तो बात तो यही है कि जो यानी पेमेंट्स का जो डिफ़ॉल्ट है, जो बर वक्त पेमेंट्स नहीं हो रही, उस वजह से ये बहरान जो है ये शदीद हुआ है। और ये किसका कसूर है?
یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. پہلے نہیں، تو لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں 208 ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صارفین ہیں، بڑے بڑے صارفین ہیں، وہ وقت پہ بل ادا نہیں کر رہے. اس میں سرکاری ادارے بھی ہیں، پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں. دیکھیں سرکاری ادارے کون سے ہیں ان کا نام لینا چاہیے. بہرحال جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں ہے کہ جس کے ذمے جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ بل موجود ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان کی جو بے حسی ہے اور معاملات کو جو ہے وہ صحیح انداز سے لینا نہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی بات کے اوپر فوکس ہے، لوٹ مار اور کرپشن. اس کے علاوہ باقی ہر چیز کو جو ہے بڑا لائٹلی لیتے ہیں یہ. تو جب تک یہ ان کا رویہ رہے گا اور یہ یعنی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ بدنیت ہیں، تو پھر لوگوں کا رویہ وہی ہوگا جو آپ کو آج گجرانوالہ میں اور پرسوں جو ہے وہ فیصل آباد میں نظر ہے. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے، اور اگر آپ نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا تو شاید وہ آپ کے گھروں کو آگ لگا دیں. بالکل میں یہ یعنی اس میں کوئی منافقت والی بات نہیں ہے میر صاحب، کہ آج جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا آپ ساتھ دیں یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا نہیں ہے، بلکہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبران کی جو گفتگو تھی اور جو ان کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ پریشر تھا، اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ پورے ہاؤس میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کی آواز کے ساتھ آواز نہیں بلائیں گے، تو یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے. اچھا، اور اس میں کوئی یعنی لیکن یہ ان لوگوں کو آپ کو درخواست کرنی چاہیے کہ یہ آگ نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ درخواست، احتجاج ضرور کریں لیکن آگ نہ لگائیں. دیکھیں میر صاحب یہ بات کہ اگر یعنی اگر دہقاں کو جو ہے وہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. یہ بات جو ہے یہ کسی کو ریڑھی والے نے یا کسی نیم حکیم نے بلکہ حکیم الامت نے کہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا یعنی لوڈ شیڈنگ سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ کا پنکھا نہیں چل رہا یا لائٹ نہیں ہے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مشینیں لوگوں نے گھروں میں لگائی ہیں. اب فیصل آباد ہے، وہاں پہ پاور لومز ہے. جو عام پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی موٹر سائیکلوں کو جلانا، ان کے پٹرول پمپ توڑ دینا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یعنی بات یہ ہے کہ جس کو پھر اس کھیت سے روزی میسر نہیں ہوگی نا، تو پھر وہی بات ہے کہ پھر ہر گوشہ گندم کو جلا دو والی بات ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو جو ہے وہ اپنے اطوار اور اپنے طور طریقے جو ہے یہ درست کرنے چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. وسیم اختر صاحب، ابھی قومی اسمبلی میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں، ان کی جو تقریر ہے اس تقریر کا جو ٹیمپریچر ہے اور ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سے بھی زیادہ گرم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں حامد صاحب، آج متحدہ قومی موومنٹ نے پہل کی اسمبلی میں اور فاروق ستار صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے 288 کے تحت رول سسپینڈ کرائے، بزنس سسپینڈ کرائی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو آپ لہجے کی بھی بات کر رہے ہو کہ عوامی مسائل. مجھے یاد آتا ہے جب یہ حکومت الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آئی تھی اور جب ان کے ممبران اور منسٹرز کھڑے ہو کے، میں ماضی کی گورنمنٹ کو کوئی ایسا سپورٹ نہیں کر رہا بجلی کے حوالے سے، مگر وہ اس گورنمنٹ کو اتنا کرٹیسائز کرتے تھے اور خود یہ تجاویز دیتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تاکہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو. 3.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس سے بھی برا حال ہو گیا. اب اگر آپ پاسٹ کو کمپیئر کریں تو پاسٹ میں بجلی بہتر تھی، لوڈ شیڈنگ ایسی نہیں تھی. ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے. فاروق ستار صاحب نے اپنے پوائنٹس میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سارے کام چھوڑے حکومت، پہلی پریورٹی جو ہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کرے. پورے ملک سے کارخانے چلے گئے، لوگ بیچ کے پیسہ بنگلہ دیش میں لگا رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، روڈ پہ لوگ املاک جلا رہے ہیں. حالانکہ میں اتفاق نہیں کروں گا رانا صاحب سے، رانا صاحب کی اپنی سوچ ہے، مگر املاک نہ جلائی جائیں. دھرنے دے دیں، احتجاج کر لیں. بڑی مشکل سے بنا ہے، جس کا بھی بنا ہوگا وہ جل جائے گا تو وہ بیچارہ اور روڈ پہ آ جائے گا. تو فاروق ستار صاحب نے اپنی سپیچ میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. حکومت کو چاہیے اپنی پرائورٹی جو ہے وہ ود ان آورز سامنے لے کے آئے، امپلیمنٹ کرائے، عوام کو لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑائے اس کی. تو امید تو کرتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی منسٹر صاحب کا وہ دکھایا ایک فوٹیج کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. دیکھیں وہ نہیں، انہوں نے کہا کل سے کم ہو جائے گی، ختم کی بات نہیں کی انہوں نے.
اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹمنٹ کو چھوڑیں اور وہ اقدامات کریں کہ ختم کریں لوڈ شیڈنگ. کیسے؟ یعنی 18 گھنٹے سے 15 گھنٹے ہو حامد جائے. صاحب اگر کرنا چاہے حکومت، اگر پیسے سندھ گورنمنٹ کے ہیں یا کسی اور پروونشل گورنمنٹ کے ہیں تو ایٹ سورس کاٹیں، اپنی جیب سے پیسے دے حکومت، عوام کو تکلیف نہ دے. وہ عوام ہے جو ووٹ ڈالتی ہے آپ کو، اور جو آپ اقتدار میں آتے ہو. آپ کے ہاں تو بجلی چل رہی ہے، آپ کے ہاں اے سی چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں. اصل تو عوام ہے. عوام کے لیے ہی اگر وہ پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو پیسہ کس کام کا ہے؟ جی جادو منگریو صاحب، نوید قمر صاحب آپ کے سندھی بھائی ہیں، وہ حیدرآباد میں ہیں، آپ عمر کوٹ میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کل سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی ہو جائے گی، اور آپ مرکز میں ایک اتحادی جماعت کے ان کے پارٹنر بھی ہیں، کولیشن پارٹنر بھی ہیں. تو جادو منگریو، رانا جادو منگریو فقیر جادو منگریو کو نوید قمر کی باتوں پہ اعتماد ہے؟ صحیح. دیکھو ہمارے دونوں سینئر بھائی ہیں، ویسے رانا بھی ہیں، اور جو ہمارے رانا اچھا، آپ کو پتہ ہے ثناء وسیم اختر صاحب ہی رانا ہے؟ رانا ہے، مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. ثناء اللہ صاحب ہمارے پنجاب کے ناطے سے بڑے بھائی ہیں، اور یہ بھی رانا ہے. رانا ہیں. اس نے جو بات کہی مجھے بڑا دکھ ہوا، سچی بجی بات ہے. رانا صاحب کی بات کا دکھ ہوا؟ بڑا دکھ ہوا. اس لیے ہوا، میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. کیونکہ میں سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، کیونکہ میں پیر پگاروں کا مرید ہوں. ہمارے پیر سنگھ پگاروں کی جو سوچ ہے وہ فیڈریشن قائم، پاکستان مستحکم، تب ہمارا صوبہ مستحکم ہوگا، اس کے بعد ہم مستحکم ہوں گے. جب آپ نے بار بار املاک کا کہا تو سائیں نے اس پہ کہا کہ نہیں، لیکن دیکھو کس کی املاک وہ جل رہی ہے. اور یہ جو وابڈا کی جو ہو رہی ہے ستم ظریفی، اس سے تو ہر قوم کا آدمی خائف ہے. آج جو منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میں نے سنی ہے. نوید قمر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور مجھے یقین ہے جو یہ سید بات کرے گا وہ پکی کرے گا، اور کل سے قوم کو خوشخبری ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا تعلق سندھ سے ہے، میرا گاؤں عمر کوٹ سے ہے. حضرت پیر صاحب پگاروں کے دعاؤں سے، مہربانی سے میں سانگڑ سے ایم این اے ہوں. آپ نے خود عمر کوٹ کو دیکھا ہے، سانگڑ کو دیکھا ہے. سندھ کے 23 اضلاع جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں ملک کی املاک جل رہی ہے. یہ ادھر ہی اس آپ کے ٹاک شو میں ہمارے 3 بڑی پارٹیاں یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن آپ آ گئے، وہ تینوں نہیں آئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چلیں گے، جادو منگریو آپ کے ساتھ دیکھیں گے. آپ بلیو کریں گے کہ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ پورا تباہ ہو گیا ہے. سانگڑ پورا ڈوب گیا ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے. عمر کوٹ میں ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں ہم اپوزیشن میں تھے، الیکشن ہم لڑے تھے، ہمارے لوگ سارے ہار گئے. 49% ہم نے کیوں لیگ نے، کیونکہ ہم الگ الگ کھڑے تھے تو ہم دونوں پارٹیاں میرا خیال ہے ذرا پہلے لوڈ شیڈنگ پہ بات کر لیں، جی پھر آپ کے مسائل پہ بھی آتے ہیں. ہم چلتے ہیں کوئٹہ میں. ہمارے ساتھ کوئٹہ میں موجود ہیں جناب لشکری ریسانی صاحب، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پانی و بجلی کے چیئرمین. السلام علیکم لشکری ریسانی صاحب. وعلیکم السلام. لشکری ریسانی صاحب، ابھی آپ وسیم اختر صاحب کی باتیں سن رہے تھے. وسیم اختر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نئی آئی تھی تو اس کے وزیر بہت دعوے کرتے تھے اور پچھلی حکومت پہ بہت تنقید کرتے تھے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ تو پچھلی حکومت کے دور میں شروع ہوئی تھی. اب آپ قائمہ کمیٹی برائے پانی و بجلی کے چیئرمین بھی ہیں، اور یقیناً اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں. نہ ہی میں آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ جو آپ نے کیا ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ کی قائمہ کمیٹی نے وجوہات جاننے کی کوشش کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں ہو رہی، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ تو کبھی کسی گورنمنٹ آفیشل نے آپ کو جواب دیا ہے کہ جی یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. بات یہ ہے کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ کئی برسوں کا مس مینجمنٹ، یعنی جس انداز سے ہمارا آبادی بڑھ رہا ہے، صنعت کاری ہو رہی ہے، اس انداز سے ہم نے بجلی کا جو جنریشن اس کو نہیں بڑھایا، اور یہ کئی برسوں پہ محیط ہے یہ سب کچھ. اس وقت جو پرابلم پیش آ رہا ہے یہ ہے سرکولر ڈیپتھ کا، جو 208 بلین روپے کا ہے. اور کچھ اس میں کچھ صوبے، بڑے کارپوریشنز، مرکزی حکومت اور مختلف اس میں مد میں 200 بلین سے کچھ زیادہ سرکولر ڈیپتھ ہے. اب گیس کا لوڈ شیڈنگ نے بھی اس میں اضافہ کیا. مثلا کچھ
تھرمل پاورز اس لیے بند ہو چکے ہیں یا گیس پاور اسٹیشن اس لیے بند ہیں کہ ان کو گیس نہیں مل رہا ہے، یا تھرمل پاور اس لیے بند ہیں کہ ان کو ہم تیل مہیا نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں بجلی کے جنریشن میں کمی ہے۔ اس وقت وابڈا نے مطالبہ کیا 17,000 میگا واٹ اور جنریشن ہو رہا ہے 7,500، شارٹ فال 9,500 ہے، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں، صنعتوں میں اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے، بیرونی تھریٹ ہے، دہشت گردی ہے، سیلاب ہیں، زلزلے آ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ثناء اللہ صاحب مزید چاہتے ہیں کہ اس میں بحران میں اضافہ کرے، وہ کہتے ہیں آگ لگائیں، تو اس سے ملک کے اندر بحران میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کیوں امپریشن کریٹ ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف آگ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کی ہے کہ اگر اس بحران کو حل نہ کیا گیا تو جو لوگ احتجاج کر کے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں میں ان کے کاروبار نہیں چل رہے، ان کی پاور لوم نہیں چل رہی، چھوٹی میشنری جو انہوں نے گھروں میں لگائی ہوئی اپنے بچوں کو روزی دینے کے لیے وہ نہیں چل رہی، تو پھر جب ان کو جو ہے وہ اس کھیت سے گندم میسر نہیں ہوگی تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس طرف آئیں گے۔ میں نے تو اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر حکمرانوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ 208 ارب کی بات ہے، پچھلے 3.5 سالوں میں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جیسے پی ایس او ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 1,000 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیفیوز کیا ہے، یعنی 1,000 روپے کا وہاں سے خسارہ ہوا ہے، تقریباً 350 ارب روپے ایک سال کا۔ ان کو 1 سال پہلے کہا گیا، میاں صاحب نے کہا کہ آپ ان اداروں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جو پروفیشنل ہوں، جو آنیسٹ ہوں۔ انہوں نے وہاں پہ اپنے کرونی بٹھائے ہوئے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ وہ لوٹ مار کریں اور ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو پہنچائیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ آگ لگانے والوں کی حمایت نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حمایت کرنا نہ کرنا جو ہے اس کا کوئی اب جو ہے وہ اثر نہیں ہے۔ اگر آپ اس بحران کو دور نہیں کریں گے تو پھر جو انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ جی لشکر لسانی صاحب، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وجوہات ختم کریں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، ورنہ لوگ اگر آگ لگانے پہ اترے ہوئے ہیں تو ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے وہ رکیں گے نہیں۔ دیکھیں یہ بات تو رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹی وی چینل کے لیے بڑا اچھا ہے وجوہات ختم کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مختلف کارپوریشنز انہوں نے گنوائے ہیں اور مختلف جو اسٹیٹ اور بڑے جو ادارے ہیں ان سب میں بحران ہے، کیا انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جو بحران ہے ڈینگی کی طرف سے یہ تمام توجہ ہٹانے کے لیے تو یہ سارا سب کچھ نہیں کیا؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں ان کو بھی اختیارات ملے ہیں۔ آپ رانا صاحب سے پوچھیں جو اختیارات 18ویں ترمیم میں پاور جنریشن کے لیے ان کو ملے ہیں، کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنایا؟ پورا ملک مفت خورے پہ گزارا کرتا ہے، ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، بحران میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یقیناً آگ لگانے سے، اگر جس کھیت کا بات کر رہے ہیں وہ کھیت پاکستان ہے، کیا اس کو آگ لگانے کے بعد رانا صاحب اقتدار میں آ کے بیٹھ کے اس کو ٹھیک کر سکیں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ تمام صوبوں کو، مرکز کو، ہم سب کو بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانا ہے۔ اب اس وقت ہم نے بلوچستان میں 18 سے 20 گھنٹے کا پچھلے کئی سالوں سے لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ میں ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین 3 مہینے پہلے ایران چلا گیا، ہم نے نئے ایم او یو سائن کیے ہیں۔ 100 میگا واٹ ہمیں گوادر اور سالی پٹی پہ اگلے 6 مہینے میں ملیں گے۔ 35 میگا واٹ 3 مہینے میں ہمیں مکران کے کچھ علاقوں تک ملیں گے۔ 1000 میگا واٹ کا ایم او یو سائن ہوا ہے، وہ کوئٹہ اور بلوچستان کے شمالی علاقوں میں ملیں گے۔ ایک کوشش کیا جا رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش بہتر طریقے سے ایک اسٹریٹجی طے نہیں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو رہا، میں دفاع نہیں کروں گا، مگر آگ لگا کے ہم اس آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، یہ بحران میں اضافہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ آپ ایران گئے اور آپ ایران سے بجلی لے کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو شارٹیج ہے وہ ختم کریں گے۔ رانا صاحب آپ بھی ایران سے بجلی لے لیں، آپ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں ایران سے بجلی جو ہے وہ کوئی صوبائی حکومت تو نہیں لے سکتی، اور 18ویں ترمیم کے تحت جو لشکری صاحب فرما رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ انہیں کنفیوژن ہے، یعنی بجلی کی جو پیداوار ہے صوبے اپنے طور پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن انڈر دی پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ ہے۔
ہم نے اب انرجی جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ بنایا ہے ہم نے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے 2 پلانٹ جو کہ 900 میگا واٹ 1000 میگا واٹ کے تھے، وہ تو 1 سال سے پڑے ہیں کراچی پورٹ کے اوپر۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو وہ کلیئر کر کے نہیں دے رہی، ورنہ اگر وہ کلیئر ہو کے آج تک وہ لگے ہوتے تو کم از کم 1000 کا فرق تو جو ہے وہ پڑتا۔ تو اس میں آپ کے 2 پلانٹ کراچی میں پڑے ہیں، اور وہاں پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے وہ بحث چل رہی ہے جناب، کہ یہاں پہ یہ ڈیوٹی لگی ہے، چلیں، یہ میرا وہ خیال ہے ڈیوٹی لشکری لگی ہے۔ لسانی صاحب اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جی لشکری صاحب، اس میں آپ ہیلپ کریں گے پنجاب گورنمنٹ کی، بیکاز یو آر چیئرمین آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف واٹر اینڈ پاور؟ دیکھیں اس میں کیوں نہیں ہیلپ کریں گے، یقیناً ہمیں آج تک پتہ بھی نہیں چلا ہے، پارلیمنٹ کو بھی پتہ نہیں چلا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی نہیں چلا ہے، کیوں ہیلپ نہیں کریں گے؟ اگر پنجاب میں بجلی جنریٹ ہوگا تو ہمارے بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ کسی کے حکومت کو فائدہ پہنچے، کسی کو ہم نقصان پہنچائیں۔ فائدہ ملک کے عام لوگوں کو پہنچنا چاہیے، اور اس میں ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طرف امریکی دباؤ ہے، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل ہیں، حکومت درمیان میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس صورتحال سے نکل پائے گی حکومت یا نہیں نکل پائے گی، اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔